अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड BUDLA है ना। तो मैं बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में कि हसरत महानी की जो गज़ल बुक में दी हुई है उस गज़ल को मैं रीड करूँगी, उसी के साथ उसकी जो तस्रीर दी हुई है उसको भी मैं रीड करूँगी। तो आप लोग वीडियो देख के याद कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए जिसके पास अभी तक किताब नहीं आई हुई है। तो सबसे पहले देखिए हसरत महानी की यहाँ पर गज़ल, हसरत महानी की गज़लों की तसरीहात है ना। तो सबसे पहले 1 नंबर गज़ल, तो सबसे पहला गज़ल दिया हुआ अशार है। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पर क्यों ना नाज करे। दिलों को फ़िक्र दो आलम से कर दिया आज़ाद, तेरी जुनून का खुदा सिलसिला दराज करे। खुर्द का नाम जुनून पड़ गया, जुनून का खुर्द, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। तेरे सितम से मैं खुश हूँ कि गालिबान यूँ भी मुझे वो शामिल अरबाब इम्तियाज़ करे। गमे जहाँ से जिसे हो फराग की ख्वाहिश, वो उनकी दर्द मोहब्बत से साज़बाज़ करे। उम्मीदवार है हर सिमत आशिकों के करो, तेरी निगाह को अल्लाह दिन नवाज करे। तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। ये 1 नंबर गज़ल है जिसकी तस्रीर यहीं पर ही किताब में मौजूद है ना। तो उसको आपको थोड़ा सा ये करके लिख लेना। स्टार्टिंग आपको पहले लिखना है कि हसरत महानी की ये दर्जा वाला शेर हसरत किताब में शामिल हसरत महानी की गज़ल से माख़ज़ है ना। उसके बाद आपको लाइन लिखना है, या फिर हसरत महानी की थोड़ी सी तारीफ़ भी आप कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आपको ये जो किताब की लाइन है उसको लिखनी है। शायर का ख्याल है कि महबूब, पहला वाला जो मैं अशार पढ़ी थी, निगाह यार जिसे आज़नाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पर क्यों ना नाज करे, है ना। तो शायर का ख्याल है कि महबूब या दोस्त की मोहब्बत भरी निगाह जिस पर पड़ जाए और वो उसे अपना राज़दां बना ले, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं है कि आशिक अपनी किस्मत की बुलंदी पर नाज ना करे। यानी उसे अपने ऊपर फ़ख्र और गुरूर करने का सरासर हक है कि उसे किसी ने मोहब्बत और जादू भरी निगाह से देखा है और हम राज बनाया है। उसका दूसरा वाला है, दिलों को फ़िक्र दो आलम से कर दिया आज़ाद, तेरी जुनून का खुदा सिलसिला दराज करे, है ना। तो इसका गज़ल किताब में यूँ दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बताई कि दर्जा वाला अशार हसरत महानी की गज़ल, किताब में शामिल हसरत महानी की गज़ल से माख़ज़ है। उसके बाद यहाँ किताब में जो उसकी तस्रीर दी हुई है उसको समझ लीजिए, या फिर आप याद करके भी लिख सकते हैं। आशिक अपने माशूक को मुखातिब करके कहता है कि तेरे मोहब्बत से पैदाशुदा दीवानगी ने मेरे दिल को दुनिया जहाँ के गमों से निजात दिलाती है। दूसरे लफ्ज़ों में, तेरी मोहब्बत से मिलने वाला गम मुझ पर इतना हावी हो गया कि उसके आगे दुनिया जहाँ के गमों की कोई हकीकत नहीं है, और मुझे उसमें इस तरह की कैफियत व सुरूर हासिल हो रहा है। लिहाजा खुदा से मेरी दुआ है कि मेरे दिल में तेरी मोहब्बत और चाहत का ये सिलसिला तवील से तवील तर हो जाए, है ना, जो कभी ख़त्म ना होने वाली मोहब्बत हो जाए। उसका खुद का नाम जुनून पड़ गया, जुनून का खुद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्माए साज करे। तो इसका गज़ल दिया हुआ है। इस शेर के पहले मिसरे में शनत तज़ाद है जिसके खुर्द और जुनून जैसे अल्फाज से ज़ाहिर किया गया है। शायर अपने महबूब से मुखातिब है कि तेरे हुस्न व जमाल यानी खूबसूरती में करिश्मे जैसे आशार है, उस असर की वजह से दीवानगी और होश व खर्द में इम्तियाज़ ख़त्म हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में शायर यानी यही कहना चाहते हैं कि जो तुझे एक बार देख ले वो दीवाना हुए बगैर नहीं रह सकता, और उसके लिए दीवानगी और होशमंदी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। उसके बाद है, तेरे सितम से मैं खुश हूँ कि गालिबन यूँ भी मुझे वो शामिल अरबाब इम्तियाज़ करे, है ना। तो उर्दू शायर
اردو شاعر عام طور پر محبوب کو ستم پیشہ اور جفا شار یعنی ظلم و ستم کرنے والا سمجھا گیا ہے۔ اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ تیرے ستم سے جو ایک طول عرصے یا ابتدائی عشق سے جاری ہے، میں ناراض ہونے کے بجائے خوش ہوں کہ شاید اسی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے امتیازی حیثیت رکھنے والے یعنی خاص بندوں میں شامل کر لے۔ دوسرے لفظوں میں تیرے ستم کو نالہ و فریاد کیے بغیر سہتے رہنے سے میری قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کا نیکسٹ ہے غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو شخص دنیا کے غم سے فرصت پانے یا چھٹکارا حاصل کرنے کی خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ وہ محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے، یعنی محبوب سے ملنے والے درد و غم میں مبتلا ہو جائے، ان سے سمجھوتا کر لے۔ دنیا کے غم کی پھر کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی۔ معنی کے اعتبار سے یہ شعر دوسرے شعر سے ملتا جلتا ہے نا۔ اس کے بعد ہے امیدوار ہے ہر سمت عاشقوں کے گروہ، تیری نگاہ کو اللہ دل نواز کرے۔ تو اس کا تصریح بنا ہوا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کی نگاہ کرم اور محبت کی وجہ سے ہر طرف کی چاہنے والوں کا ہجوم ہے۔ شاعر کے لیے یہ بات حیرانی بلکہ کس قدر رقابت کا سبب بننی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ دعا گو ہے کہ محبوب کی نگاہ زیادہ سے زیادہ دل نوازی یعنی لوگوں کو خوش کرنے کا سبب بنے۔ عشق مزاجی کے علاوہ اسے تشوف اور عشق حقیقی کے پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیرے کرم کا سازوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ مقطع میں شاعر نے اپنی عزیزی اور انصاری کا اظہار کیا ہے۔ محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کرم کا حقدار بالکل نہیں ہوں، لیکن مایوس بھی نہیں ہوں، اب آگے تیری مرضی اور خوشی ہے، یعنی تجھے اختیار ہے کہ میرے درجات بلند کرے یا نہ کرے۔ یعنی لفظ خوشی سے محبوب کے اعلیٰ ظرفی کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ وہ یقیناً سرفراز کر کے رہے گا، یعنی اپنے کرم کا مستحق مجھے بھی سمجھے گا۔ یہ حسرت مہانی کی پہلی غزل کی یہ ساری تصریح دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسی میں دوسری غزل دی ہوئی ہے، تو دوسری غزل دیکھتے ہیں۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، حیرت گورے حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام، اللہ رے جسم یار کی خوبی کے خود بخود رنگینوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام، دل خون ہو چکا ہے جگر ہو چکا ہے خاک، باقی ہوں میں مجھے بھی کرے اے طبع زن تمام، دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہو انجمن تمام، اچھا ہے اہل زور کیے جائے سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شور سے حب وطن تمام، سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب مرغ مغرب کے یوں ہے زماں یہ زن و گزن تمام، شیریں نسیم ہے سوز و گدزائے میر، حسرت تیرے شکن و ہے لطف شکن تمام۔ اس کا تصریح بھی یہاں پر ہی نیچے میں دی ہوئی ہے نا۔ تو پہلا والا تصریح دی ہوئی ہے، ہمیں بتائیں کہ تصریح لکھنے سے پہلے کس طرح کی آپ کو کرنا ہے نا۔ تصریح لکھنے سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں۔ تو تصریح لکھنے سے پہلے آپ کو حسرت مہانی کی غزل ہے لکھنی ہے، مطلب مذکورہ بالا شعر حسرت مہانی کی حسرت درجہ بالا شعر کتاب میں شامل حسرت مہانی کی غزل سے ماخذ ہے، یا پھر شروع میں آپ حسرت مہانی کی تعریف بھی کر سکتے ہیں نا، اس کے بعد یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا شعر کا یہ تصریح دی ہوئی، شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے جمال یعنی خوبصورتی سے پوری انجمن خود بخود روشن ہو گئی ہے۔ دوسری مرثیے میں آتش گل اشارے کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس سے مراد محبوب کا سرخ اور تمتماتا ہوا چہرہ ہے۔ شاعر نے محبوب کے چہرے کو گلاب کہا ہے اور گلاب آگ کی مانند سرخ ہوتا ہے، لہٰذا محبوب کے حسین چہرے سے پورا چمن یعنی انجمن مہک گئی ہے، یعنی روشن ہو گئی ہے۔ اس شعر کو عاشق حقیقی کی تناظیر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
حیرت گورے حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ تو یہاں شاعر اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ عاشق کی ذات میں معشوق کا عکس نمایاں ہو گیا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ عاشق کو معشوق کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، اور ان اداؤں سے وہ نہ صرف لطف اندوز ہوتا ہے بلکہ اسے ایک طرح کی طمانینت اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ محبوب کو اپنی خوبصورتی کے احساس سے ایک طرح کا تکبر اور غرور پیدا ہو گیا ہے، جس پر عاشق کو حیرت اور اس کی شوخیوں اور ادائیوں سے بے چینی ملی ہے۔ یعنی عاشق کے دل نے محبوب کے تمام طور طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ تیسرا شعر، اللہ رے جسم یار کی خوبی کہ خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا ہے پیرہن تمام۔ جسم یار سے مراد دوست یعنی محبوب کا جسم یا شرابہ ہے۔ پیرہن مانے لباس۔ شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بھی لباس پہن لے تو وہ خود بخود رنگین، یعنی خوبصورتی کے لیے لباس کا خوبصورت اور رنگینی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ لباس خود محتاج ہے محبوب کی خوبصورتی اور رنگینی کا ترکیب۔ اللہ ریز سے شاعر نے اپنی حیرت اور خوشی دونوں کا اظہار کیا ہے۔ دل خون ہو چکا ہے، جگر ہو چکا ہے خاک، باقی ہوں میں مجھے بھی کرے اے طبع زن تمام۔ شاعر عاشق عشق و محبت میں اپنے اوپر گزری ہوئی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تیری محبت میں میری دل کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور میرا جگر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، میری باقی زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو مجھے بھی تمام یعنی ختم کر دے۔ یہاں طبع جن سے مراد محبوب ہے، جس کے ناز و خمزہ کا وار کسی تلوار سے کم نہیں ہوتا۔ یہاں شاعر نے ردیف تمام سے بھی کلام میں حسن پیدا کیا ہے، جس کا مطلب ختم یا خاتمہ ہے۔ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوں انجمن تمام۔ چشم یار یعنی محبوب کی آنکھوں میں جادو ہی جادو ہے، تمام انجمن یعنی محفل کو بے ہوش کرنے کے لیے اس کی ایک نظر ہی کافی ہے۔ دیکھو تو یہاں شاعر نے اپنی حیرت کے اظہار سے محبوب کی جادو بھری نگاہ کو اور پرکشش بنا دیا ہے۔ ایک تو محبوب کا حسن، دوسری جادو بھری یعنی خوبصورت و دلکش نگاہ۔ اچھا ہے اہل زور کی ضائع سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شور سے حب وطن تمام۔ یہ شعر حسرت کی سیاسی سرگرمیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اپنی باغیانہ انقلابی پرجوش طبیعت کی وجہ سے کئی بار جیل گئے۔ حکومت برطانیہ کی ان پر کڑی نظر تھی اور انہیں طرح طرح سے پریشانیاں کیا کرتی تھی۔ اسی لیے حسرت کہتے ہیں کہ اہل زور یعنی ظلم و ستم کرنے والے مجھ پر اور سختی کرتے جائے، یہ وطن کے حق میں اچھا ہوگا، اگرچہ مجھے اس سے پریشانی اور تکلیف ہوگی، لیکن میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ وطن کی محبت کی آگ اور پھیلے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ آزادی کی تحریک میں حصہ لیں گے۔ جس قدر لوگ اس میں شامل ہوں گے اسی قدر یہ تحریک طاقتور ہوتی جائے گی۔ سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب مغرب کی یوں ہے زماں زاغ وزگن تمام۔ یہ شعر بھی حسرت کے سیاسی شعور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حسرت کا زمانہ آزادی کی جدوجہد اور مشرقی و مغربی تہذیب کے ٹکراؤ کا زمانہ ہے۔ حسرت
اس شعر میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومت برطانیہ یعنی مغرب کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اہل شرک یعنی مشرقی تہذیب کے پروردہ اور پیروکار شاید اب مرنے کے قریب ہے، اسی لیے مغرب کے چیل اور کوے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہماری خوراک اللحمہ بننے والے ہیں۔ شیرینی نشیم ہیں سوز و گداز میر، حسرت تیرے شخن پا ہے لطف شخن تمام۔ حسرت نے اس شعر میں تلّی سے کام لیا ہے، یعنی اپنی شاعری کی خوبیاں بیان کی ہے۔ اپنے کلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کے استاد نواب اصغر علی خان نشین دہلوی کے کلام کی شیرینی اور میر کا سوز و غز سبھی کچھ موجود ہے۔ گویا جس کے کلام میں یہ خوبیاں ہوں اس کی شاعری پر لطف شخن تمام یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ حسرت کا خیال ہے کہ ان کے بعد کے جانے والی شاعری میں کوئی لطف نہیں رہے گا۔ یہ حسرت مہانی کی 2 غزل آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے، جس کی تصریح میں آج ریڈ کی ہوں، تو آپ لوگ یہ ریڈ کی ہوئی تصریح کو سنیں اور سننے کے بعد ذہن میں رکھیے۔ اگر نوٹ ڈاؤن کرنے کی وقت نہیں ہے تو لیکن سننے کی ٹائم نکالیے، کبھی بھی کسی بھی وقت آپ سن لیجیے تو سننے سے بھی یاد رہے گا، تو ایگزام کے دوران آپ اس کو یاد ذہن نشین ہونے سے، یاد رہنے سے ایگزام کے دوران کچھ تو ہو لکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ آج کا ویڈیو یہیں تک، اس کا نیکسٹ میں ہم کسی اور شاعر کی تصریح کو ریڈ کروں گی۔